मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज मसीह यीशु में आपको सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप इस बात को जानते हैं कि जिन अयाम में से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, ये मसीह यीशु के 39 दिन के उन दुखों की बात हम करते हैं। और जब हम इन अयाम में से गुज़रते हैं तो यकीनन हम जब रोज़ा की बात करते हैं, जब हम रोज़ा से गुज़रने की बात करते हैं तो यकीनन हम इस बात को देखते हैं कि ये दुख के लिए ही रखे जाते हैं और इंसान अपनी जान को दुख देता है। और जब हम मसीह यीशु की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने जिस्म पर ज़ख्म सहे, अपने जिस्म पर उसने अज़ीतें सहीं। और जब हम कोहे कलवरी पर इस बात को देखते हैं, जब हमारी निजात को, हमारी मखलिसी को, हमारी रिहाई के उस मकसद को, उस काम को जो बाप ने बेटे को दिया था, वहाँ जब वो पूरा होता हुआ देखते हैं तो वहाँ पर मसीह यीशु ने अपनी ज़बान मुबारक से 7 सलीबी कलमात कहे। हर एक कलमा उसकी अपनी एक हैसियत है, अपना एक वजूद है। जो उसने कुछ लोगों के लिए कहे, फिर उसने बाप से लोगों के लिए दरख्वास्तें की, और जब तमाम वो काम जो यीशु ने इन बड़ी नौ इंसान की रिहाई के लिए, उसकी मखलिसी के लिए किए, तो कहा कि तमाम हुआ। ये छठा कलमा है जो मसीह यीशु की ज़बान मुबारक से निकला। ये छठा कलमा तमाम हुआ। अब यहाँ ये देखना होगा कि आया वो कौन सा काम था जो तमाम हुआ। हम जब पहले कलमे से लेकर छठे कलमे तक आते हैं और फिर 7वां कलमा जो कि मिलाप का है, जो बनी नौ इंसान का खुदा के साथ मिलाप होता है, तो ये कलमा जब तमाम हो चुका होता है उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो कलमा है वो छठा कलमा है। अगर हम थियोलॉजी की रूह से देखें, क्योंकि जब हम नामों को देखते हैं तो छठा कलमा हम देखते हैं कि तमाम हुआ, लेकिन जब हम इसे नए दौर के हवाले से जब देखते हैं तो मसीह यीशु कामिल नजात दहिंदा इस कलमा में हमें नज़र आता है, हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम आज इस मौका पर जो छठा कलमा है इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर, जो कि खुदा के खादम की हैसियत से वो एक ट्रेनिंग कर रहे हैं और खुदा की कलाम को सीख रहे हैं। ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम को जब सीखते हैं किसी भी जगह से, किसी भी कॉलेज से, स्कूल से, तो यकीनन खुदा हमें बहुत से इल्म से नवाजता है। मेरी दुआ है कि आज जब हम उनके साथ इस कलमा को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब फिर कभी हम किसी प्रोग्राम में बैठेंगे तो फिर हम उन्हें ब्रदर कह के नहीं पुकारेंगे, बल्कि हम उन्हें पास्टर कह के पुकारेंगे। आज हम उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। खुदा की खिदमत में मौजूद हैं, लेकिन आज हम उन्हें खुदा के खादम की हैसियत से ज़रूर इस जगह पर भी रखेंगे, और वो है भी। लेकिन आज मैं उस बेटे को जो अपने अंदर खुदा के कलाम का दर्द रखता है और उस दर्द को रखते हुए वो उसे सीख रहा है, अमली उस मंजिल की तरफ वो रवां दवा है। और आज जिस छठे कलमे पर हम उनसे बात करेंगे, आए उनसे मिलते हैं और छठे कलमे की हकीकत की तरफ रुजू लाते हैं। ब्रदर ज़िशान जुल्फ़कार से मिलते हैं। ब्रदर, आज के इस छठे कलमे पर मैं आपको खुदा के लोग प्रोग्राम जो है, इसका जो आज का मौजू है, या इसे आप कलमा कह लीजिए, हम इस पर आज आपसे बात करेंगे। तो मैं आज इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रेज़ गॉड, मैं खुदावंद का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ दिल से, और फिर गवाही टेलीविज़न का और पास साहब आपका भी, जिसने मुझे अदना से खादम को, और जो अभी खादम बन रहा हूँ मैं इस प्रोसेस में हूँ, तो खुदावन जो है मुझे बहुत जगह डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है। ये उसकी शुक्रगुजारी है। और आप लोगों ने आज मुझे यहाँ मदऊ किया कि मैं यहाँ इस प्रोग्राम में आऊँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, गवाही टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया। और जितना मुझे खुदा के रूह ने सिखाया है, मैं आज कोशिश करूँगा कि इस कलमे को बयान कर सकूँ, आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। जी, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आने वाले दिनों में जब हम फिर बैठेंगे तो यकीनन आप एक और शख्सियत हमारे सामने होगी, और हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम जब बात कर रहे हैं छठे कलमे की, तो मैं सबसे पहले इस
بارے میں جاننا چاہوں گا. جیسے کہ ہم ایک عام جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کلمہ کے لیے وہ فتح مندی کا کلمہ کہتے ہیں, لیکن جب ہم روح کے اعتبار سے اس کلمہ کو دیکھتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کامل نجات دہندہ کے طور پر ہمیں اس کو دیکھتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا علم الہیات کی روشنی میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ علم الہیات کی روشنی میں اگر ہم اس کلمے کو دیکھیں جو یہ فتح مندی کا کلمہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارا کامل نجات دہندہ ہے, تو یہ بات اس طرح سے ہمیں نظر آتی کہ یسوع مسیح کے علاوہ نجات دہندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو کتاب مقدس کے مطابق بائبل فرماتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. تو کوئی بھی شخص جو خود ناقص ہے وہ ضامن نہیں بن سکتا, تو وہ کسی کی بھی وکالت اس کا درمیانی نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں خود نقص ہیں. تو اس لیے یسوع مسیح جو پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے وہی کامل نجات دہندہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ الہی شخص ہے, اور نجات صرف یسوع مسیح کے ہی وسیلہ سے بنی نوع انسان کو مل سکتی ہے. کیونکہ بائبل فرماتی ہے یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے, تو کفارے کے لیے نجات کے لیے بے عیب ہونا وہ لازمی ہے. تو میں اسے یوں دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی ہمارا صرف کامل نجات دہندہ ہو سکتا ہے. جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا پہلا باب اور 21 آیت کو اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح مندی کی یہ پکار ہے, وہ کون لوگ ہیں جن کو وہ نجات دے گا؟ یہ فتح مندی کی پکار سب کے لیے ہے کیونکہ وہ بنی نوع انسان کا, بنی آدم کا نجات دہندہ بن کر آیا. وہ صرف ایک اسپیسیفک گروہ کے لیے یا کچھ اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں آیا, وہ سب کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا اور وہ سب کا نجات دہندہ. یہی مسیحت کی خوبصورتی ہے کہ وہ عالمگیر دین ہے. جو یسوع مسیح جو ہے وہ سب کو نجات دینا چاہتا ہے, اور خدا کی مرضی اور اس کی الہی چاہت بھی یہی ہے کہ سب آدمی نجات پائیں. جب ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں, ہم اردو کی بات کرتے ہیں, ہم انگلش کی بات کرتے ہیں, ہم یونانی کی بات کرتے ہیں, ہم عبرانی کی بات کرتے ہیں. یونانی زبان میں ایک لفظ ہے اور وہ لفظ جو ہے وہ ایک پورا جملہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس ایک لفظ کو جو کہ ٹیلسٹائی ہے, یہ لفظ جو ہے ایک جملہ ہمارے لیے یہ جملہ ہے, لیکن اس زبان میں یہ ایک صرف ایک لفظ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس لفظ کے اندر ہم جا کر اس کلمہ کو فتح مندی کی کلمہ کو دیکھنا چاہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو لفظ جو استعمال ہوئے اس جگہ پہ تمام ہوا, کون سی چیز ہے, وہ کون سا کام ہے جسے یسوع یہاں پر تمام کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تو بیسکلی جو ہمیں تو بائبل ملی اردو زبان میں, لیکن اصل متن یونانی زبان میں جو یہ لفظ ٹیلسٹائے وہاں استعمال ہوا ہے, اس کا بیسکلی جو میننگ اگر ہم دیکھیں تو اس کے بہت سارے مفہوم ہیں, لیکن جو بیسک میننگ آتا ہے اس کا وہ آتا ہے پیڈ ان فل, مکمل ادائیگی یا کسی چیز کی مکمل چیز پہ اس کی رقم ادا کر دینا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ, اور اگر میں اس کو گرامر کے اعتبار سے یونانی گرامر کے اعتبار سے دیکھوں تو یونانی میں اگر آپ اس کی لیکسیکن کو پر نظر کریں گے تو اس میں اس کے اور بھی بہت سے 4 معنی اور آتے ہیں, جس میں پہلا معنی آتا ہے مکمل تابعداری, دوسرا مکمل ادائیگی, تیسرا ختم شد, اور چوتھا آتا ہے کہ کام یا کسی مشن کو تکمیل کر دینا, اس کی پورا کر دینا. تو یسوع مسیح میں یہاں سمجھتا ہوں میری دانست میں اور کتاب مقدس کی روشنی میں یسوع مسیح جو اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ وہ جو ہے اس نے پوری نجات, پورا جو ہے وہ نجات کا کام بنی نوع انسان کے لیے کر دیا. اب اور کچھ نہیں باقی اس کے لیے, کوئی گنجائش اس میں اور کوئی نظر نہیں آتی. بالکل رائٹ, کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. میں ان چاروں چیزوں کو چاہوں گا اس کو تھوڑا سا آپ تفصیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں وہ اس لفظ کو بھی جانیں, کیونکہ بظاہر اب میں ایسا لگتا ہے کہ مسیح یسوع اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر رہے ہیں,
لیکن اگر تمام ہوا کہہ کر انہوں نے اپنی موت کا اعلان بھی کیا ہے، ایک اور چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. لیکن ایک اور چیز بھی جو اکثر وہاں لوگ بیٹھے ہوئے یا وہ کھڑے ہیں یا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید یسوع کی برداشت جو ہے ختم ہو چکی ہے. مصاحب جو ہے ان کا جو ہے اختتام ہو چکا ہے، اور اب یسوع کہہ رہا ہے کہ شاید میں برداشت نہیں کر پاتا. اب تمام چیزیں جو ہیں کیا حقیقت میں ایسے، کیونکہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یسوع نے تمام کہا اور وہ جو اپنی جسمانی تکلیف تھی اس کا بھی اظہار کر رہا ہے، تو شاید ایسا نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو کتاب مقدس ہمیں اس چیز کی کہیں تعلیم نہیں دیتی کہ وہ شاید تھک گیا تھا یا اپنی جسمانی تکالیف سے وہ چاہتا تھا چھٹکارا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کلمے کو اگر علم الہیات کے اعتبار سے دیکھیں، تھیولوجی میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس کے مطابق دیکھیں تو اس کلمے میں جو کام باپ نے بیٹے کو سپرد کیا تھا کرنے کے لیے اس کی بشریت میں، وہ اس کام اس نے پورے کر دیے، تو اس لیے اس نے کہا تمام ہوا. اور اس سے یہ کانسیپٹ نہیں لینا چاہیے جو لوگ آپ بتا رہے ہیں لیتے ہیں کہ شاید وہ تکلیف میں تھا، اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بیسکلی جو کام باپ نے اپنے بیٹے کو سپرد کیے تھے کرنے کے لیے وہ اس نے پورے کر دیے، اس لیے اس نے کہا تھا. اگر ہم بظاہر کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ 33.5 سال مسیح یسوع کی زمینی زندگی ہے، جس میں سے 3.5 سال ان کی جو منادی ہے، جو ان کی خدمت ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو اس خدمت میں انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بیماروں کو اچھا کیا، مردے زندہ کیے ہیں، کوڑیوں کو شفا دی ہے. اب اس کام کے علاوہ جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پر ایک ایسے شخص کو بھی دیکھیں جو شمعون ہے، جو نجات کو پہلے سے جانتا ہے کہ جب تک وہ نجات کو دیکھ نہیں لے گا وہ جائے گا نہیں. آج میرے اور آپ کے پاس نجات دہندہ بالکل سامنے نمونے کے طور پر ہے. ہم بھی ویسے منتظر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر کام، میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ وہ کام جو یسوع نے بنیادی طور پر کیے ہیں اس کام میں اور اس کام میں جو انسان کی مخلصی کا کیا فرق نظر آتا ہے؟ اس کا بیسکلی دیکھیں، منتظر ہونے کا جو آج کی موجودہ کلیسیا ہے یا ہم ہیں، ہمیں بھی نجات کے لیے منتظر ہونا چاہیے. اور ابھی ہمارے بدن نے تو جیسا کہ رسول بھی لکھتا ہے کہ ہم اپنے اس بدن میں کراہتے اور اس کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. ہمارا بدن جو کہ ابھی بھی نجات کا امیدوار ہے، تو اس بدن میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل ایسی زندگی بسر کریں جیسی مسیح یسوع نے اپنی بشریت میں ہمیں زندگی بسر کر کے دکھائی. اور ہمیں بھی ویسے ہی منتظر رہنا چاہیے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں شمعون بھی منتظر تھا. 4 چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں اور 4 چیزیں ہم وہاں دیکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ انسان ویسا منتظر ہے؟ کیونکہ وہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب وہ مسیح یسوع کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب اپنے قول کے موافق مجھے رخصت کر، یہ لفظ بہت معنی خیز ہے. کیا میں اور آپ یا آج کا انسان یہ لفظ اپنے منہ سے ادا کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ اس کو آپ کیا، اس لفظ کو یا اس جملے کو موجودہ دور کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں مسیح یسوع کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، وہ تو یہ جملہ کہہ سکتا ہے ایزیلی اور بڑے اچھے الفاظ میں اس کو کہہ سکتا ہے. لیکن جس کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ ابھی میری اندر کچھ نہ کچھ رہ گئی ہے، کہیں نہ کہیں کمی، تو وہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے کہ ابھی مجھے وقت مل جائے تاکہ میں اور اپنے آپ کو بہتر بنا لوں. تو آپ کے خیال میں کتنے % آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ کہنے کے ابھی قابل نہیں ہیں؟ یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر میں ضرور اس بات کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ ہم اس کلمہ کی جو حقیقت ہے اس کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. ناظرین، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائیے گا مت. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں آج ہم چھٹے کلمے پر بات کریں، تمام ہوا. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر ذیشان ذوالفقار صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسا
شمعون یہ لفظ کہتا ہے، اور ہم آپ نے کچھ اس پہ روشنی ڈالی بھی، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے اندر ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم روح سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم پالوس کی طرف دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع، وہ مرنے کو نفع کہہ رہا ہے، اور یہاں پر شمعون کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے قول کے موافق رخصت کر۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک طرف سے دیکھا جائے تو زندگی سے، زمینی زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ دکھا رہی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے پرسنٹ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا کرتے ہوں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اگر میں ریشنل اعتبار سے پرسنٹیج میں جاؤں تو اس کا میں ایگزیکٹ اپروکسیمیٹ تو دے سکتا ہوں، لیکن ایگزیکٹ اس کا میں ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتا، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک تجربے کے حوالے سے یا مشاہدے کے حوالے سے ہم ضرور بات کر سکتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ ہم اینالائز تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں کہ شاید میں بھی نہ بول سکتا ہوں، بالکل سمپل سی بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ابھی تک تو میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کئی بار تو لوگوں کو اتنا ابھی پتہ ہی نہیں ہے بائبل مقدس کا، یا اتنا نالج ہی نہیں، یا ان تک ابھی اتنی روشنی نہیں پہنچی، یا ان کو ابھی، یا وہ لینا نہیں چاہتے اتنی روشنی، یا وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے مسیح کے کلام کو۔ میں کئی بار ویسے بھی دیکھتا ہوں کوئی چیز تو میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ بھی یا سوشل میڈیا پہ بھی، جو چیزیں دنیاوی ہیں ان پر زیادہ ویوز ہوتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے ان پر کم ویوز ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کا جو انٹریکشن ہے وہ جسمانی چیزوں کی طرف زیادہ ہے بنسبت روحانی چیزوں کے۔ وہ جیسے رسول کہتا ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش اور عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ دعا کوئی کرتا ہوگا، یا جیسے آپ نے کہا لفظ رخصت اور یہ سب یوز کرتے ہوں گے لوگ۔ کئی بار لوگ تو صرف، میں نے کئی بار لوگوں کی دعا بھی سنی ہے، تو آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیادہ تر جسمانی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، ایک بکٹ لسٹ، ایک پٹارا کھولتے ہیں خدا کے آگے اور جسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن ان کی وہ اس منتظر نہیں ہے اس آسمانی چیزوں کے جن کی بابت رسول اور کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ جب چھٹے کلمے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو عہد عتیق کی روشنی میں یا پیشن گوئیوں کے حوالے سے اس کی تکمیل کو اب ہوتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ عہد عتیق میں جی، یا عہد جدید میں، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں کیا پیشن گوئیاں ہیں، اور جب ہم اس کلمے کی تکمیل کو کوہ کلوری پر دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ تمام ہوا، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان پیشن گوئیوں کے حوالے سے؟ ان پیشن گوئیوں کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں، پہلے تو آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اگر آپ دیکھیں، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہے، اگر ہم اسے کھول سکیں کلام مقدس میں سے تو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اسی پیشن گوئی کی ہم جو تکمیل ہے وہ نئے عہد نامہ میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے پہلے باب کی غالباً 23ویں آیت ہے، جی 23ویں آیت میں میں دیکھتا ہوں، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں، جس طرح زکریا نبی کے صحیفہ کی 9ویں باب کی 9ویں آیت میں میں اس کو بھی ذرا کوٹ کرنا چاہوں گا۔ زکریا نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو ہم اسے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 15ویں آیت میں، جہاں پر ابھی کھجوروں کا اتوار آنے والا ہے، یسوع مسیح کا جب شاہانہ داخلہ ہو رہا تھا یروشلم میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں
وہ بھی یسوع مسیح کو بھی جوان گدھے پر اس وقت اس کی اس پیشن گوئی کی تکمیل نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں ہوئی وہاں پر۔ اچھا، جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو عہد عتیق کے اندر جب قربانی کا ایک سلسلہ ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس نجات کا وہاں پر بھی ایک تصور ہے کہ آپ قربانیاں کریں، جانوروں کی قربانیاں کریں۔ لیکن عہد جدید میں جب ہم فضل کے دور میں آتے ہیں تو اس دور میں ایک شخص کی قربانی، اور وہ مسیح یسوع کی قربانی ہے کہ اس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ تو عہد عتیق میں اور عہد جدید میں کیسے دیکھتے ہیں آپ ان دونوں چیزوں کو؟ بالکل، تو عہد عتیق کی اگر بات کریں تو عہد عتیق میں 5 قربانیاں بنی قوم اسرائیل کو جو ہیں وہ خدا نے موسوی شریعت میں حکم دیا تھا، اور وہ 5 قربانیاں تھیں۔ ایک پہلی قربانی سوختنی قربانی، دوسری نظر کی قربانی، تیسری تھی سلامتی کا ذبیحہ، اور چوتھی قربانی آپ کی تھی غالباً خطا کی قربانی تھی، اور 5ویں قربانی تھی ان کی نظر کی قربانی تھی، 5ویں قربانی۔ تو یہ 5 قربانیاں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں خدا نے ان کو گزرانے کے لیے عہد عتیق میں انہیں بولا، اور وہ قربانیوں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال مسلسل تسلسل طور پر جاری رہتا تھا، اور وہ قربانیاں کرتے تھے، بچھڑے بکروں کی قربانیاں، کمریاں بھی لے آتے تھے اور ان کی قربانیاں کرتے تھے اور خدا کے حضور گزرانتے تھے۔ خدا قبول کرتا تھا، یہ پروسیس چلتا رہتا تھا، لیکن یہ ان کی عارضی نجات انہیں ملتی تھی، ٹیمپرری نجات تو ان کو مکمل نجات پھر بھی نہیں، مکمل پھر بھی، جی بالکل رائٹ، مکمل نجات ان کو اب تک نہیں ملی تھی، ان کی ٹیمپرری نجات تو ہو جاتی تھی، سال بہ سال کاہن گزرانتا تھا قوم کے لیے، پھر سب یوم کفارہ کا دن ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب میں، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں عہد عتیق میں موجود ہیں۔ لیکن عہد جدید میں جو قربانی خدا کے بیٹے کا مجسم ہو کر اس زمین پر آنا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں، وہ اس کی چاہت یہ ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ جب اس نے خدا جانتا تھا کہ یہ عہد عتیق کی قربانیاں یہ عارضی طور پر انسان کو نجات تو دلا سکتی ہیں، اور وہ بھی ایک اسپیسیفک قوم تھی، بنی قوم اسرائیل کو ہی دلا سکتی تھی، لیکن اب جو خدا کے بیٹے کا مجسم ہو کر آنا ہے، یہ پوری تمام عالمگیر پورے دنیا کے ہر گروہ کو یہ اپنے اندر سمو لیتی ہے یہ قربانی۔ اس قربانی کی میں کہہ لوں قدرت ایسی بڑی ہے مسیح یسوع کی، اس قربانی کی جو نجات ہمیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے ملی، یہ نجات ایسی ہے جس میں ہر کوئی سمو جاتا ہے، جیسے یوحنا 3:16 کے مطابق خدا نے دنیا سے ایسی محبت، وہاں لفظ دنیا آیا ہے، سب کو اس نے اپنے اس محبت کے ارادہ میں شامل کر لیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو مسیح یسوع کی قربانی حقیقی قربانی، کامل قربانی، اور وہ قربانی ایک ہی بار اس نے گزران کر عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ جب ہم تابعداری کی بات کرتے ہیں اسی کلمہ کے اندر، کیونکہ لفظ تمام ہوا، ایک کام سونپا گیا اور اس کام کو احسن طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور یہاں پر ہم لفظ ایک دیکھتے ہیں فرما برداری، تابعداری۔ باپ نے بیٹے کے سپرد کام کیا اور بیٹے نے اسے اسی طرح، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع کی زندگی کس طرح کی تھی، کن مصائب سے وہ گزرے ہیں، اور جب ہم عدالتوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان راستوں کو دیکھتے ہیں، وہ چلتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آج ہم جو مسیح یسوع کو اپنا نمونہ بنائے بیٹھے ہیں، یہ عارضی نمونہ ہے یا حقیقی نمونہ ہے؟ کیا ہم ویسے تابعداری کر رہے ہیں، ویسے وفادار ہیں جیسا کہ بیٹا اپنے باپ کا تھا اور اس نے اس کام کو پورا کیا؟ آج آپ کے پاس بھی ایک کام ہے، آج میرے پاس بھی کام ہے خدا کے خادم کے حیثیت سے، کیا ہم ویسے پورا کر رہے ہیں جیسے یسوع نے پورا کیا؟ بالکل پاس صاحب، میں یہ اس بات پہ میں کسی کے لیے بھی کوئی کومنٹ پیش نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ایز این ایک جنرل بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ضرور ہے
کہ جو کام جیسے مسیح یسوع ہمارا ایک نمونہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی کو اور ہم کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، تو لفظ مسیحی جو ہے تو ایک فالوور ہیں ہم ایک شخص کے، وہ کون ہے؟ مسیح ہے۔ تو اگر ہم جس کے فالوور ہیں اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو کیا دکھے گا کہ ہم میں سے کہ اگر میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا ایک کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے ڈی ایل موڈی، وہ کہتے ہیں کہ اگر 100 لوگ ہیں، 100 میں سے ایک بائبل پڑھنے والا ہے تو 99 اس کو پڑھیں گے جو بائبل پڑھتا ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو ابھی تک مسیح سے دور ہیں، جو مسیح کا نور جن پر ابھی تک نہیں چمکا، وہ ہمیں پڑھیں گے کہ ہم کیسے مسیح ہیں۔ تو اس لیے ہر مسیح کو چاہیے کہ ہر مسیحی کو چاہیے کہ وہ بالکل اس کی زندگی سے مسیح نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ کوٹیشن ہم صلیبی کلمات پہ دیکھتے ہیں یا مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ اپیل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کیا میں اگر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوں تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا نجات دینے والا ہے، تو کیا ہمارا فرض یہاں نہیں اس بات میں بنتا کہ جیسا وہ چاہتا ہے ہم ویسا کریں؟ تو کہاں پر ایسا لیک ہوتا ہے کہ ہم بیٹا تو باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، سر تسلیم خم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہ چیز ویسے نہیں ہوتی۔ ہم اس سے رسمی طور پر ہم 7 کلمات کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کے آمد کو بھی دیکھتے ہیں، کھجوروں کے اعتبار کو بھی دیکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا متن ہے یا اس کی اصل جو بلہٹ ہے شاید اس سے دور ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے اور کس طرف جانا چاہیے؟ کون رول ماڈل ہو کہ ہم اس کی طرف جا کر صحیح راستہ اختیار کریں؟ اس کا جواب میں یہی سر دینا چاہوں گا کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ تو ہمیں ہماری نظریں آج کئی بار جو آپ نے کہا لیک کہاں ہوتا ہے، لیک وہیں ہوتا ہے، اور مسیحوں کی زندگی میں لیکنگ وہیں آتی ہے اور وہیں پر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں، یا لیک وہیں کرتے ہیں جہاں وہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں وہ لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا فوکس مسیح ہونا چاہیے کہ جد و جہد جاری رہنی چاہیے اس بدن میں جب تک ہیں کہ ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے۔ کیا صلیبی کلمات کو نجات کا واعظ کہنا درست ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بریک کے بعد ہم ضرور اس بات کو بھی کریں گے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں چھٹے کلمے پر، اور چھٹا کلمہ جو کہ تمام ہوا یسوع کی زمینی زندگی اور اس کام کو جو باپ نے اس کے سپرد کیا، وہ اس نے بڑی تابعداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اس کو کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم خدا ان کے کلام کی ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کر۔ ہمارے ساتھ رہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خدا کے لوگ میں چھٹے کلمے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سوال پر تھے جب ہم نے بریک لی تھی کہ کیا صلیبی کلمات کو نجات کا واعظ کہنا یقیناً یہ درست عمل ہوگا؟ تو آئیں برادر سے اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی، کیا کہتے ہیں آپ 7 کلمات کو معافی سے لے کر ہم ملاپ تک جاتے ہیں؟ اگر معافی سے لے کر ملاپ تک 7 کلموں پر اگر ہم غور کریں مسیح کے جو اس نے اپنی زبان مبارکہ سے صلیب سے صادر کیے، تو ہم دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے کہ یہ 7 کلمات میں نجات، خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو بالکل ہم انہیں نجات کے واعظ کہہ سکتے ہیں، اور اس بات کو کوئی میں نہیں سمجھتا میری دانست میں اور بائبل مقدس کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 کلمات میں ہمیں ایک مکمل نجات نظر آتی بنی نوع انسان کے لیے، تو ہم انہیں نجات کے واعظ کہہ سکتے ہیں۔ گناہ سرزد ہوا، نافرمانی ہوئی باغ عدن میں، اور گناہ کی مزدوری یقیناً موت ہے، لیکن وہاں پر ہم ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جسمانی موت نہیں ہوئی بلکہ روحانی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس فضل کے دور میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم آ کر مسیح یسوع جو کہ ان گناہوں کو اپنے خون سے قرض دے کر ایک قیمت ادا کرتا ہے، اور پھر ہمارا وہ جو فدیہ ہے
اس کو وہ دے کر ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ اب اس ابدی بادشاہت کے وارث بن جاتے ہیں۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، آج بھی ابلیس شاید اس ابدی وہ زندگی کو جو ہے نا وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ہم صحیح معنوں میں کیا اس فدیہ کو اس طرح سے اب حاصل کر رہے ہیں جیسا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کفارہ کی بات ہے اور فدیہ کی بات ہے، تو کفارہ جو ہے وہ جب مسیح نے بنی نوع انسان کے لیے دیا تو اس نے خاص، میں اس پہ ایک حوالہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا کلسیوں کے خط میں سے۔ اگر ہم کلسیوں کا خط دیکھیں تو اس کا میں دیکھ سکتا ہوں، دوسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں پڑھوں گا، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کفارہ کا، یہ نجات کا جو بڑا کام اور یہ فتح مندی کی جو پکار ہے، ہم اسے دیکھ سکتے کہ بائبل تو ہمیں بتاتی ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز، ایک لیجیٹیمیٹ لیگل ڈاکومنٹس ہمارے خلاف تھے، لکھا خلاف، یہ نہیں لکھا کہ ہمارے حمایتی تھے، ہمارے خلاف تھے، لیکن یسوع مسیح کی صلیب سے ہمیں نظر آتا ہے، اس کفارہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اس نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ان لیجیٹیمیٹ لیگل ڈاکومنٹس پر، جن پر سائن ہو چکا تھا کہ ہماری موت پکی ہے، اسے اس نے اپنے کیلوں سے جڑ کر صلیب پر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے۔ اس کے دل میں یہ صلیب کا مکاشفہ تھا کہ صلیب پر کیسا بڑا کام ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے حکومتوں کو بھی، اختیاروں کو بھی اپنے اوپر سے اتار دیا۔ حکومتوں کو اگر دیکھیں تو گورنمنٹ آف ایول اسپرٹس کو، اس نے شیطان کو، ابلیس کو یہ بتا دیا کہ میں نے بنی نوع انسان کو جو نجات دی ہے وہ ٹیٹیلسٹائے یعنی فلی پیڈ، اس کو کر دیا، اب تیرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کا برملا اس نے تماشا بنایا صلیب پر، اور پبلکلی اس اختیار کو ابلیس کے اس نے بتایا کہ میں نے اس انسان کو جس نے تو نے جکڑ رکھا تھا قبضے میں، اپنی موت کے گناہ کے، اسے آزاد کر لیا، فلی اس کی قیمت ادا کر، اس کا فدیہ دے دیا، اس کا جو قرض تھا وہ میں نے وہ اس کو ادا کر دیا۔ اچھا، جب ہم چھٹے کلمے کی بات کرتے ہیں اور 7ویں کلمے پہ، تو کچھ علماء یا مفسرین کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں کلمات چھٹا دن اور 7واں دن ہے، ٹھیک ہے؟ اب چھٹا دن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چھٹا دن کو درشا رہا ہے، یا اس کو جو ہے اس کو وہ بیان کر رہا ہے، اور جو 7واں کلمہ ہے وہ 7ویں دن کو۔ تو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے عذر بائبل مقدس، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو مفسرین کے مطابق اور بائبل مقدس کی بھی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھٹے اور 7ویں کلمے کو، جیسا آپ نے کہا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس پہ ہم دیکھتے چھٹے دن پہ خداوند نے ساری کائنات کے کام کو مکمل کر لیا، اس کو سارا کریٹ کیا، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں وہ کریشن ہے۔ لیکن 7ویں دن جب ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں کلمہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا سے انسان کا جو جدائی تھی اس کا ملاپ واپس ہو رہا ہے، کاملیت کا کلمہ، کاملیت کا، بالکل، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیو کریشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس دلیل کو ہم بالکل ٹھیک کہہ سکتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے بائبل مقدس۔ اچھا، ہم جب مسیح یسوع کی زمینی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہم جو ظاہراً ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ بشارت کا کام ہے ان کا، جو ایک مبشرانہ کام ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، گاؤں شہر وہ جا رہے ہیں، اور منادی کا کام جو ہے بادشاہت کا جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ جو مین جو کام ہے وہ انسان کو اس کے گناہ سے نجات دینا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کوئی شخص جو خود گناہ گار ہو، کیا وہ دوسرے گناہ گار شخص کا فدیہ دے سکتا ہے، یا اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یا اس کے گناہ کے لیے قربانی دے سکتا ہے؟
बिफोर आई सेड, मैं इसको फिर एक और इसको बताना ये चाहूँगा कि कोई भी गुनहगार शख्स किसी दूसरे गुनहगार का इफ्जी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी खुद जो नाकस है वो किसी दूसरे की का जामन थोड़ी कैसे बन ही नहीं सकता। ये लॉजिक ही नहीं, कोई मंतक बनता ही नहीं ये, क्योंकि कोई गुनहगार शख्स किसी दूसरे गुनहगार को बचा ही नहीं सकता। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सब ने गुनाह किया। कहीं भी नहीं लिखा कि कोई एक शख्स गुनाह से नहीं, इसने नहीं किया। खुद बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया। तो इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए कि सब ने गुनाह किया, तो इसलिए कोई भी किसी दूसरे इंसान का इफ्जी नहीं बन सकता। चूँकि यसु मसीह जो कि खुदा का इकलौता बेटा, वो मखलूक नहीं बल्कि मौलूद है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कुलसियों के ख़त में लिखा है, पहले बाब की 15वीं आयत में, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौलूद है। तो वो मौलूद है, यानी मसीह खुदा का अज़ली कलमा है। इस सबब से वो खुदा, यसु मसीह खुद कहते हैं अपनी बशरियत के दिनों में भी बताते हैं, यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में, कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। यानी कि इसलिए वो को इलाही शख्स होने के एतबार से और खुदा में से निकलने के एतबार से, वो खुदा का अज़ली कलमा होने के एतबार से, और वो फिर इंसान बना, मुजस्सम हुआ, और बदन तो उसने मुक़द्दसा मरियम के बतने अतहर से लिया, और फिर वो इंसान का इस तरह से वो इफ्जी बनकर उसने इंसान का कफ़ारा दिया और फ़िदिया दिया, चूँकि वो इलाही शख्स होने के एतबार से। तभी ये अल्फाज अदा हुए कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जो है वो जान दे दी है। तमाम हुआ, हम अब इसको बिल्कुल एंड की तरफ लेके जाते हैं। वो काम जो बाप ने बेटे के हवाले किया था, उसने उसको पूरा कर दिया। आज इस कलमा को हमने देखा भी है, सुना भी है, जाना भी है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर हम इस कलमा को अपनी ज़िंदगी में कैसे लें? अगर हम गुज़िश्ता दिनों की तरह, गुज़िश्ता सालों की तरह इसे रस्मी तौर पर लें या इसे हकीकी तौर पर लें? आप आज इस कलमा की रोशनी में कैसे देखते हैं कि हमें इसको रस्मी तौर पर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में या हकीकी तौर पर लेना चाहिए? मैं यही देखने वालों को, सुनने वालों को गवाही टेलीविज़न की उस प्लेटफॉर्म से यही बताना चाहूँगा कि ज़रूर है कि आज हमारी ज़िंदगी में जो है इस कलमे की हकीकत हमारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए, और मसीह यसु की सलीब जो है वो नज़र आनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में से, कि वो नज़र आए, मसीह हमारी ज़िंदगी में से ज़ाहिर हो, और लोग देखकर कहें कि वाकई मसीहों के चाल चलन से, हमारे रहन सहन से, हमारी बातचीत से, हमारी ज़िंदगी गुजारने के स्टाइल से वो जाने के वाकई ये किताब मुकद्दस के वाकई मानने वाले और ज़िंदा खुदा के मानने वाले। अगर दूसरों में, तारीकी में और नूर में फ़र्क ही ना हो तो फिर फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। हमारा फ़र्क नज़र आना चाहिए, क्योंकि हम मसीह यस्सु के वसीला से नूर ज़ात में लगाए गए हैं, नूर हो गए हैं, तो इसलिए हमारा फ़र्क नज़र आना। आपके ख्याल में क्या फ़र्क नज़र आना चाहिए एक मसीही ज़िंदगी में? जी, मसीह यीशु के साथ पवित्र होकर, उसके साथ जुड़कर, और अगर हम उससे अलग हैं तो फिर दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? पहला फ़र्क तो यही है कि अगर आम ज़िंदगी मसीह के बग़ैर हम ज़िंदगी पर गौर करें तो पहले तो वो नापाक होती है। हम इंसान अपनी रविशों में, अपनी जिस्मानी रग़बतों में और अपनी लालच में ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन जब मसीह के नूर, उस पर मसीह का नूर चमकता है और मसीह यस्सु भी उसको एक शनाख्त देता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तो जब नूर बना दिया तो फिर हमारे अंदर से वो पाकीज़गी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि आलम बाला पर जाने के लिए पाकीज़गी शर्त है। तो उस म्यार की पाकीज़गी हमारे अंदर से, वो सच्चाई, वो कलाम, वो नूर हमारे अंदर से ज़ाहिर होना चाहिए, और ताकि लोग देखें कि वाकई तारीकी में और नूर में फ़र्क है। ब्रदर ज़ीशान जुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आज ये छठा कलमा
جو انہوں نے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, یقیناً انہوں نے برکت کو پایا, کیونکہ جب میں اور آپ اس برکت کو حاصل کر رہے ہیں سن کے دیکھ کے, تو یقیناً جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اسے ضرور حاصل کیا ہوگا. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج اس چھٹے کلمے پر آپ نے بات کی. تو خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج اس کلمہ کو آپ نے برادر ذیشان ذوالفقار کی زبانی ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے سنا. یقیناً جب ہم مسیح یسوع کی زمینی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ایک بیٹا ہونے کے ناطے سے جو کام باپ نے بیٹے کے سپرد کیا تھا اسے اس نے پورا کیا. ہم رومی جب تاریخ کو پڑھتے ہیں یا ہم یہودی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز ہمیں رومی انداز میں ملتی ہے کہ رومی جو ہے وہ بیٹے کو تابعدار دیکھتے ہیں اور باپ اس پر مسلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا. یہاں تک کہ ایک کوٹیشن یہاں ایسی بھی ہے کہ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی مرضی کے بغیر مر بھی نہیں سکتا. لیکن یہاں بیٹے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابن خدا ہے, وہ اس باپ کا بیٹا ہے, اور اس باپ کی وفاداری میں, اس کی تابعداری میں اس نے وہی کچھ کیا جو باپ چاہ رہا تھا کہ بنی نوع انسان کی مخلصی اس نے دی ہے اپنی جان کا نذرانہ دے کر. اور پھر برملا یہ اعلان کیا کہ تمام ہوا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, اور جو توڑے خداوند آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے, اس کی بشارت کے لیے, اس کی منادی کے لیے استعمال کرتے رہیں. چلتے چلتے آپ سے ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں, ان کو ٹائم دیں, کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. ان کو تنہا نہ چھوڑیں, اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.